बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लो, आज फिर से लगता है मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ। मैं ऑफिस से वापसी पर अपने घर को जा रहा था, मगर रोज मामूल के निस्बत रास्ता मैं फिर से भूल गया और उस अनजानी जगह पर आ गया। अब कहाँ जाऊँ और कहाँ नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये रास्ता कैसा है? यहाँ तो सारे मोड़, सारी गलियां, सब कुछ एक जैसा मालूम हो रहा है। मैं ये सोचते सोचते ही एक गली से निकलता तो कभी दूसरी गली से, कभी इस पार तो कभी उस पार, मगर घर था जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने दिल में सोचा, चल भाई अरमान, आज तो लगता है सारी रात इन्हीं गलियों में भटकना पड़ेगा और घर को न जाने जाने में अब और कितनी देर लगेगी। मैं घर जाने की आस लगाए इधर उधर नजरें घुमा रहा था, मगर यहाँ तो कोई शख्स नजर ही नहीं आ रहा था। मैं किसी राह चलते मुसाफिर से ही अपना घर का रास्ता मालूम कर सकूं। यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिखाई देने लगा था और साथ ही अब अंधेरा होने को था। मौसम भी लग रहा था जैसे बहुत ही खराब होने वाला है। तेज हवाएं चलने लगी और साथ ही बारिश शुरू हो गई। ऊपर से आंधी के साथ हवा के सामने धुन ही धुन उड़ती मिट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसमान पर कड़कती बिजली जोर जोर से मेरे दिल को अब दहलाने लगी थी। इतनी देर में मुझे पायल की झनकार सुनाई देने लगी और मैं उस आवाज के शोर में गुम होता गया और आगे बढ़ता गया और आगे और आगे। मेरे कदमों ने खुद ब खुद उस पायल की आवाज की रफ्तार से कदम मिलाने शुरू कर दिए थे, मगर मैं अब तक अपनी मंजिल को नहीं पहुंच सका था। मैं जैसे ही सामने खड़ी उस हसीना के करीब पहुंचा, यकदम चौंक पड़ा और मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने से खूब दर था, मेरा रंग जर्द पड़ गया था। मैंने इधर उधर देखा तो मैं फिर से अपने बिस्तर में था और घड़ी पर नजर मारी तो ऑफिस जाने का टाइम होने को था। इतनी देर में अरमान अरमान बेटा उठो, काफी देर हो गई है। रोजाना तुम्हें उठने में देर हो जाती है और फिर तो बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस चल देता है। अम्मी की आवाज़ों से मैं खुद में एक सुकून महसूस करने लगता था कि मैं अपने घर में बखैरियत मौजूद हूँ, मगर वो ख्वाब। बहरहाल इस वक्त वाकई ऑफिस जाने में देर हो रही थी। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ और नाश्ता करके जल्दी से ऑफिस के लिए निकल रहा था। अम्मी ने मेरे ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और मैं अपनी छोटी बहन को कॉलेज के रास्ते में ही छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गया और कुछ ही देर में ऑफिस में आ गया था। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और मेरी एक छोटी सबसे चहेती बहन। हम दो बहन भाई अपने वालिदैन के लिए सब कुछ थे और हमसे जुड़ी हर खुशी उनकी और उनसे जुड़ी हर खुशी हम दोनों की। हम चारों एक साथ मिलकर रहते थे और अपनी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। फिर मेरे अब्बू का तबादला हो गया और अब हम एक नए शहर आ चुके थे। यहाँ आए हुए भी हमें 3 महीने होने को थे। ये 3 महीने कब कहाँ कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। अब्बू जो पहले सरकारी इदारे के एक मुलाजिम थे और मैं बीबीए की डिग्री हासिल करके इस शहर में आकर एक अच्छी नौकरी की तलाश में और अल्लाह के फजलो करम से खुशकिस्मती से मुझे एक बहुत अच्छे बड़े ऑफिस में जॉब मिल गई थी। सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक मैं यहीं ऑफिस में होता था और फिर अपने घर घर जाता तो छोटी बहन अपने कॉलेज की किताबें लिए बैठी होती और भाई भाई कहकर मेरे इंतज़ार में होती थी कि कब मैं आऊँगा और उसे ट्यूशन पढ़ाऊँगा। मैं ऑफिस के बाद घर जाकर अपनी बहन को ट्यूशन पढ़ाता था और साथ ही अब तो इस नई जिद पकड़ ली थी कि मेरे 2-4 दोस्तों को भी आपसे ट्यूशन लेना है, क्योंकि उनका कहना है कि मैं अच्छे नंबर लेकर हर सब्जेक्ट में अपनी पूरी क्लास में अव्वल आती हूँ, तो वो लोग भी अपने आप को मेरी तरह काबिल बनाना चाहती हैं। और भाई, आपको पता ही है, ये सब तो आपके ट्यूशन की वजह से। भाई प्लीज़, वो लोग तो भारी फीस देने के लिए भी राज़ी हैं, बस उन्हें मेरी तरह अच्छे अच्छे नंबरों से क्लास में आला मकाम बरकरार रखना है। मैं उसकी मासूम बातें सुनकर हंस पड़ा और खाना खाने लगा। मेरी अम्मी ने फौरन ही मुझे धक्का मारा और देखा तो मेरे आगे खाना रख दिया था। अम्मी तो हम दोनों बहन भाइयों से बेहद मोहब्बत करती थी। वो जानती थी कि हमें कब क्या ज़रूरत है। मेरी अम्मी भी काफ़ी पढ़ी लिखी और समझदार खातून थी। शादी से पहले वो भी एक टीचर रह चुकी थी, बस शादी के बाद वो घर गृहस्थी की होकर रह गई थी। इसीलिए वो आयशा मेरी छोटी बहन को पूरा पूरा सपोर्ट करती थी और साथ में मुझे कहती कि इसमें गलत ही क्या है,
بیٹا تم تعلیم یافتہ ہو اور اگر تمہیں کسی کو تعلیم دینے کا موقع مل رہا ہے تو ضرور تم آگے بڑھ کر حصہ لو۔ یہ تمہارے لیے بھی اچھا ہے اور لوگوں کو بھی تمہارے ذریعے تعلیم سے آراستہ ہونے میں کوئی مدد ملتی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے۔ امی کی باتوں سے ہمیں بہت سپورٹ ملتی تھی اور وہ ہمیں زندگی بھر چھوٹے بڑے تجربات سے آراستہ کرتی رہتی تھی، مگر میں جب سے اس شہر میں آیا تھا اور اپنی نوکری پر لگا تھا تب سے میں روزانہ اس سفر کے دوران مسافر بنا راستہ بھٹک جاتا تھا، مگر جب میں اس آواز تک پہنچتا تو فوراً ہی میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میں رات کا کھانا کھا کر فری ہوا تو معمول کی طرح عائشہ کو ٹیوشن دے کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اور اتنی دیر میں میرے ابو بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ کہنے لگے، ارمان بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اب تم ہی اس گھر کے بڑے ہو، میرے لیے تو تم ہی میرا سب کچھ ہو۔ میں نے کہا، ایسی بھی کیا بات ہے ابو، آپ اتنا گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں، مجھ سے کہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ابو کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتے ہوئے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا میرے کاندھوں پر کافی ذمہ داریاں ہیں، تم تو جانتے ہی ہو میں نے تم سے پہلے کبھی نہیں کہا، مگر اب جب زیادہ ضرورت آن پڑی ہے تو مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ بیٹا تم تو جانتے ہو کہ اس نئے شہر میں سب کچھ نیا ہے اور گھر کا کرایہ بھی پہلے کی نسبت کافی زیادہ ہے اور گھر کا خرچ تو مہنگائی کے ساتھ ہی روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ابو کے چہرے سے مجھے پریشانی کا عالم صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا، ابو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس گھر کا جو بھی کرایہ ہے میں اپنی ماہانہ تنخواہ سے دے دیا کروں گا اور اب باقی جو بھی کہیں گے وہ دیکھ لوں گا۔ ابو میری بات سن کر تھوڑا سکون میں آ گئے تھے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دینے لگے تھے کہ اللہ تجھے بہت دے اور میں ہوں نا، ہم دونوں مل کر سب دیکھ لیں گے۔ اور اب تو عائشہ بڑی ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے اس دور میں بیٹی کی شادی کے لیے جمع کرنا کتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا تھا ابو میرا سہارا لے کر عائشہ کی شادی کی بات کرنے جا رہے تھے، کیونکہ ظاہر ہے آج کل کا دور اتنی مہنگائی اور دنیا کے ہر ماں باپ کی طرح بیٹی کی شادی کی فکر ہر ماں باپ کو ہوتی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ابو آپ فکر نہ کریں، بلکہ آپ دیکھنا میں اپنی عائشہ کی شادی خوب دھوم دھام سے کروں گا، اور پھر ابھی اس گھر کے دو بڑے ہیں نا، ایک میں اور ایک آپ۔ ابو سکون میں آئے تو ہنس پڑے اور مجھ سے باتیں کر کے چلے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں کوئی سرکاری ملازم ہو یا نہیں، مگر آج کل اس مہنگائی میں سب کے حالات ایسے کر دیے ہیں کہ جینا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ میں تھکا ہارا اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں نیند کی آغوش میں تھا اور میں چلتے چلتے ایک سنسان ویران سی اس جگہ پر جو میدان لگ رہی تھی، مٹی ہی مٹی، چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا۔ یہاں تو نہ کوئی گلی تھی اور نہ ہی کوئی اور راستہ، چاروں طرف نظریں گھمائی تو ایک مٹی اور ریگستان کی طرح ایک میدان دکھائی دے رہا تھا، جس میدان کے بیچوں بیچ میں تن تنہا اکیلا کھڑا تھا اور رات ہونے کو تھی۔ اندھیرا چاروں طرف چھا رہا تھا اور بارش پھر سے اپنے زوروں پر تھی اور وہی آندھی طوفان، بجلی کی زوردار کڑکنے کی آوازیں، بادل کی گرج۔ اب تو میرا دل بھی ہول رہا تھا، یہ میں کہاں آ چکا تھا؟ شاید میں پھر سے راستہ بھٹک گیا تھا۔ اب اس انجان سی ویران جگہ میں بھلا یہ مسافر کہاں جاتا؟ میں سوچتے سوچتے ہی اس آواز کو پھر سے محسوس کرنے لگا۔ میرے کانوں میں وہ پائل کی جھنکار پھر سے سنائی دے رہی تھی اور اس آواز کے ساتھ میرے قدم خود بخود چلنا شروع کر دیتے تھے اور میں اس آواز کی طرف شوق سے قدم بڑھانے لگتا تھا۔ یوں لگتا جیسے میں اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا ہوں۔ وہ جیسے ہی میں آواز کی طرف بڑھا، وہ حسینہ پھر سے میرے دل کو زور زور سے دھڑکنے پر مجبور کر دیتی تھی اور اپنی ایک جھلک بھی نہ دکھاتی، اور میں خواب سے بیدار ہو کر چونک پڑتا، اٹھ بیٹھتا تھا۔ جب اٹھتا تو میرے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوتے تھے اور میں پسینے سے تر ہوتا تھا اور یہی سوچتا کہ ایک ایسا خواب ہے جس میں روز کی طرح مسافر بنے بھٹک رہا تھا، اور جب اپنی منزل کی اور پہنچتا تو میری آنکھیں کھل جاتی تھی۔ یہ کیسی عجیب کشمکش میں کھونے لگا تھا۔ جب سے میں اس شہر میں آیا تھا میرے یہ روزانہ کے خواب مجھے کسی بات کی نشانی ظاہر کر رہے تھے۔ آخر ان سب کے پیچھے ایسا بھی کیا ہے جس سے میں ابھی تک واقف نہیں تھا، اور میں تو بس چپ چاپ اس راستے پر نکل پڑتا تھا۔ میں گھبرانے لگا۔ اتنی دیر میں امی کے ارمان کی آوازوں نے مجھے پھر سے سکون دیا اور یہ احساس دلایا کہ میں اپنے ہی گھر میں باخیریت موجود ہوں۔
آج پھر دیر ہو گئی۔ اوہ نو! میں جلدی سے اٹھ کر فوراً ہی ریڈی ہو کر ناشتہ کر کے عائشہ کو ساتھ لیے امی کو خدا حافظ کر کے نکل چکا تھا، اور میری پیاری امی مجھ پر اور عائشہ پر آیت الکرسی پڑھ کر روز پھونکتی تھی اور ہمیں اللہ کے سپرد کر کے گھر سے بھیج دیتی تھی، اور ہم دونوں بھی اللہ کے حفظ و امان میں گھر سے نکل جایا کرتے تھے۔ اور جیسے ہی عائشہ کالج سے فری ہوتی تو وہ اپنی دوستوں کے ہمراہ کالج کی وین سے واپس گھر آ جاتی تھی، اور ابو میرے آفس جانے سے پہلے ہی سویرے گھر سے نکل جایا کرتے تھے اور شام 5 بجے گھر آ جاتے تھے، اور میں رات کے 8 بجے۔ ان دنوں آفس میں بہت کام تھا اور میں اپنے کام میں پوری طرح سے مصروف تھا، اسی لیے میں اپنے ساتھ ہونے والے نجیب معاملات کے بارے میں کسی سے کوئی بھی بات نہیں کر پا رہا تھا۔ میں آفس سے فری ہو کر گھر پہنچا تو امی نے جلدی سے کھانا لگا دیا۔ میں کھانا کھانے بیٹھا ہی تھا کہ دروازے کی بیل بجی۔ امی اٹھ کر جانے لگی۔ جو ہی امی نے دروازہ کھولا تو ایک نہیں، دو نہیں، تقریباً 4 لڑکیاں جو کہ عائشہ کی ہی ہم عمر تھیں وہ گھر میں آ گئیں، اور امی نے انہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کو کہا۔ میں سمجھ چکا تھا۔ حیرت سے میں امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، امی، عائشہ بھی نا، اس نے اپنی ہی کرنی ہے، اس نے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اپنی دوستوں کو آخر بلا ہی لیا نا۔ امی ارمان بیٹا کہتے ہوئے مسکرانے لگیں اور سمجھانے لگیں کہ بیٹا یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اگر تم تھوڑا وقت نکال کر کسی کو تعلیم سے آراستہ کرو جس سے تم سے کوئی فائدہ ہو سکے تو امی، لیکن میں بہت بھاری فیس لوں گا، کیونکہ آپ نہیں جانتی کہ ان لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے میں کتنا سر کھجانا پڑے گا۔ میں ہنس کر کہنے لگا۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں بیٹا، یہ تمہارا حق بنتا ہے، فیس لینے میں حرج ہی کیا ہے، اور لوگ باہر بھی تو کوچنگ جاتے ہیں تو اتنی فیس دیتے ہیں، اور پھر عائشہ کے دوستوں کو کوئی اعتراض نہیں، وہ راضی ہیں تم سے۔ پہلے تمہاری شاطر بہن ان لوگوں سے فیس کی بات کر چکی ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ بات ہے۔ میں عائشہ کی عادت جانتا تھا، وہ یہاں بھی 2-4 پیسے اپنے پروفٹ کے رکھنے والی تھی۔ میں نے پڑھانے کے لیے جب ڈرائنگ روم میں گیا تو وہ سب کی سب میری طرف دیکھتے ہی چپ چاپ خاموش ہو کر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی تھیں۔ میں نے دل میں سوچا، کیا میں اتنا خوفناک دکھائی دیتا ہوں جو یہ لوگ مجھے دیکھ کر فوراً ہی ڈر گئیں؟ نہ جانے عائشہ نے ان لڑکیوں سے میرے متعلق کیا کچھ کہا رکھا ہوگا۔ میں نے جب تک ان لڑکیوں کو پڑھایا اتنی ہی دیر وہ لڑکیاں چپ چاپ خاموش بیٹھی رہیں، اور میرے سے کسی نے چوں بھی نہ کی، اور اچھے سے پڑھ کر سب کچھ سمجھ کر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ میں نے ان کے جانے کے بعد سوالیہ نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسے گھورنا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے کیا پوچھنے والا ہوں۔ وہ زور زور سے ہنس پڑی، اور اس کی ہنسی کی آواز سن کر امی اور ابو بھی چلے آئے۔ کیا بات ہے، یہ کیوں اپنے بھائی کو اس طرح سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے؟ ارے امی ابو، آپ کو اس کی عادت جانتے ہیں نا، پہلے تو اس نے ان کی فیس میں سے اپنا پروفٹ رکھ لیا، اور ساتھ اب آپ خود اس سے پوچھیں کہ اس نے ان بیچاری لڑکیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ عائشہ کہنے لگی، کچھ نہیں امی ابو، بس میں نے ذرا سا ڈرایا دھمکایا ان لوگوں کو پہلے ہی، تاکہ وہ لوگ بھائی کو زیادہ پریشان نہ کریں۔ میں نے کہا، بھائی سن لو، تم لوگ اگر میری طرح پڑھنا چاہتی ہو اور کلاس میں آگے سے آگے رہنا چاہتی ہو تو سب سے پہلے بات پڑھائی کے دوران کوئی بات چیت، کوئی ہنسی مذاق، کوئی بھی بدنظمی بھائی برداشت نہیں کرتے، اور وہ سب بڑی اہم بات، بھائی غصے کے بہت زیادہ سخت ہیں۔ وہ ایک بار کسی پر غصہ کر جائیں تو سامنے والا برداشت نہیں کر سکتا، اس کی سب کے سامنے بے عزتی ہو جاتی ہے۔ بس میں نے تو اپنی دوستوں کو اتنا سا ڈرایا تھا۔ میں نے کہا، ارے امی، جب تک میں نے ان لوگوں کو پڑھایا کسی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی ایک نظر نہ دیکھا، اور سب چپ چاپ خاموشی سے پڑھ کر چلی گئیں۔ ہم سب بہت خوش تھے، اور عائشہ کی یہ شوخ اور چنچل حرکتیں ہم سب کو اسی طرح ہنستا کھیلتا رکھتی تھیں، اور میں تھکا ہارا اب اپنے کمرے میں اپنے بستر پر آ لیٹا۔ میں دن کی روزانہ کی انہی مصروفیات میں اتنا مصروف ہو جاتا تھا کہ مجھے رات بستر پر آنے کے بعد اپنا کوئی ہوش نہ رہتا، اور میں اسی کشمکش میں رہ جاتا کہ شاید اسی وجہ سے میں اس طرح کے خوابوں سے آراستہ ہونے لگتا ہوں۔ دن بھر کی مصروفیات سے میرا دل و دماغ اتنا کھو جاتا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا ہوا اور کیا نہیں۔ میں تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند سو چکا تھا اور پھر سے اپنے خوابوں کی دنیا میں مگن ہو گیا تھا۔ آج پھر میں نئے سفر کی منزل کی تلاش میں نکل پڑا تھا، اور اس کے راستے کی گلیاں پھر سے کھوج رہا تھا، اور چاروں طرف اکیلا تنہا مارا مارا پھر رہا تھا۔ وہی ویرانی، وہی سنسان سڑکیں، وہی خاموشی کا عالم۔
جس میں ہواؤں کے چلنے کی آوازیں بھی مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی، وہی طوفان، اور میں ڈرا سہما ایک طرف کھڑا تھا۔ بجلی کی کڑکتی ہوئی آوازوں کا شور، بادل کی گرج سے میرا دل پھر سے دھڑکنے لگا تھا، اور میں اس پائل کی جھنکار سے پھر سے چونک پڑا تھا اور اپنے کانوں کو بند کیے بھی اس آواز کو پوری طرح سے محسوس کر رہا تھا، اور میں آہستہ آہستہ اسی کے قدموں کی آہٹ کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اور چلتے چلتے وہی خوبصورت حسینہ جب پیچھے مڑنے کو تھی تو میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا چہرہ پھر سے پسینے سے تر تھا، اور میں اپنے ڈرے اور سہمے ہوئے دل کی آواز دھک دھک کرتے آرام سے سن سکتا تھا۔ پھر یاد آیا کہ یہ تو میرا خواب تھا اور میں اپنے بستر میں موجود تھا۔ جب اٹھا تو امی کے ارمان ارمان کی آوازیں سن کر کہنے لگا، بس 2 منٹ آتا ہوں امی۔ میں اور عائشہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ہم لوگ اپنے اپنے کالج اور آفس کی طرف نکل پڑے۔ میں عائشہ کو کالج چھوڑ کر اپنے آفس آ چکا تھا اور کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ جب لنچ ٹائم ہوا تو میں اپنے دوست آصف کے ساتھ بیٹھا لنچ کر رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی منگیتر کی تصویر دکھانے لگا۔ اس کی منگنی پچھلے ہفتے ہی ہوئی تھی۔ ہم سب دوست اس کو منگنی کی مبارکباد پیش کرنے لگے، اور اس کی جوڑی واقعی بہت اچھی تھی۔ دونوں ساتھ میں بہت اچھے لگ رہے تھے۔ لیکن سب دوستوں کے جانے کے بعد جب آصف نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کیا بات ہے ارمان، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت پریشان دکھائی دے رہے ہو۔ ایسا لگتا ہے تم اپنے اندر کوئی بوجھ لیے بیٹھے ہو۔ کہنا تو چاہتے ہو مگر تمہاری زبان تمہارا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ سن کر میں اپنے خوابوں کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میں نے کہا، آصف تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یار۔ میں جب سے اس شہر میں آیا ہوں میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملات ہونے لگے ہیں، مگر دن کی اتنی مصروفیات ہوتی ہیں کہ میں کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کر پاتا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھ کر کہنے لگا، کیا مطلب ہے ارمان؟ آخر ایسا بھی کیا ہے جو تمہیں اتنا پریشان کر رہا ہے؟ کس پریشانی کا خوف تمہارے چہرے سے صاف دکھائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا، یار بات کچھ ایسی ہے کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو ایک عجیب سا خواب مجھے روز آتا ہے، جس میں خود کو مسافر بنا راستہ بھٹکتے دیکھتا ہوں اور چاہ کر بھی اپنے گھر نہیں جا پاتا، اور میرے قدم چلتے چلتے ایک خوبصورت حسین لڑکی کے پاس جا کر رک جاتے ہیں، اور پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مجھے لگا تھا آصف میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، مگر جب میں نے یہ تفصیل اسے بتائی تو وہ الٹا زور زور سے مجھ پر ہنسنے لگا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا کہ میں یہاں اتنا پریشان ہوں اور اسے اب بھی مذاق سوچ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، یار ارمان، تو صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتا کہ یہ سب لڑکی کا چکر ہے اور تجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور تو اپنے گھر والوں سے ڈر رہا ہے، اسی لیے اس طرح ایسے عجیب و عجیب خواب تجھے دکھ رہے ہیں۔ چل مجھے بتا، کہاں ہے وہ، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیرے گھر والوں سے بات کروں گا کہ میرے دوست کی پسند میں راضی ہو جائیں، اور اس لڑکی سے اس کا رشتہ مانگ کر میرے دوست کو اس پریشانی سے جلد راحت مل سکے۔ میں کیسے سمجھاتا آصف کو کہ بات یہ نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہا تھا، بات تو اس کے بالکل برعکس تھی، مگر آصف اسے میری نہ سمجھی اور شوقیہ حرکت سمجھنے لگا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، اور لڑکی پسند کی شادی منگنی یہ سب میرے شوق نہیں ہے۔ میں تو زندگی کو بہت ہی سادہ طریقے سے جینے کا خواہش مند ہوں۔ بہرحال لنچ بریک کا وقت ختم ہو گیا اور آصف کہنے لگا، چل بعد میں اس بارے میں بات کرتے ہیں، اور ہم دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ مگر میں کام کرتے کرتے سوچنے لگا تھا کہ کہیں آصف جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ تو نہیں۔ پھر اچانک سے مجھے زنیشہ کا خیال آ گیا تھا، مگر وہ سب تو جب کی بات تھی جب میں اس شہر میں آیا بھی نہیں تھا، مگر زنیشہ اور میرا تو ایسا کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ وہ شاید مجھے پسند ضرور کرتی تھی، مگر اس نے کبھی ایسا کچھ کہا نہیں تھا، اور نہ ہی میرے ذہن میں اس کو لے کر کوئی ایسی بات تھی، کیونکہ میں اسے صرف اور صرف ایک اچھی دوست سمجھتا تھا۔ ظاہر ہے اس کا اور میرا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا، اور اسکول سے کالج کے دنوں تک ہمارا ایک پرانا ساتھ تھا، وہ بھی اس لیے کہ وہ میرے پڑوس میں رہا کرتی تھی، اور میرے والدین اس کے والدین کے درمیان پرانے پڑوسی ہونے کے ناطے ایک اچھا مضبوط رشتہ بن گیا تھا، اور ہم بچپن سے ایک ساتھ پلے بڑے تھے۔ لیکن یہ ساری باتوں کا تعلق میرے ان خوابوں سے کیسے ہو سکتا تھا؟ کیونکہ یہ شہر بھی نیا تھا اور یہاں کی زندگی کے طور طریقے بھی الگ تھے، اور جو کچھ اس وقت تھا وہ بہت پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا اور اس کے گھر والوں کا کوئی رابطہ ہی نہ ہو سکا تھا۔ مگر آج آصف کی باتوں سے مجھے اس کا یوں اچانک خیال کیسے آ گیا؟ میں یہ سب سوچتے سوچتے اپنے سارے کام نمٹا کر
گھر جانے کی تیاری میں تھا۔ جب گھر پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ عائشہ کے پاس وہ لڑکیاں پہلے ہی جمع ہو گئی تھیں اور مجھے دیکھ کر تو وہ بالکل صدمے میں آ جاتی تھیں۔ مجھے اندر سے بہت ہنسی بھی آتی تھی کہ یہ بیچاریاں مجھ سے اتنا خوف کھاتی ہیں۔ میرے آتے ہی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی ہیں اور عائشہ دور سے ہی مجھے دیکھ کر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگتی تھی۔ مجھے عائشہ کی اس حرکت پر بڑا ہی عجیب لگتا تھا، مگر سوچتا تھا کہ چلو اچھا ہی ہے، اس بہانے مجھے زیادہ دماغ کھپانا نہیں پڑتا، اور ڈر کے مارے وہ اچھے سے پڑھ لیا کرتی ہیں اور کوئی بدنظمی بھی دیکھنے کو نہیں ملتی، اور میں انہیں ٹیوشن پڑھا کر عائشہ کی خوب کان کھینچنے لگتا تھا۔ لیکن جب میں اپنے بستر میں آرام کے لیے سونے کے لیے لیٹتا تو میرے اندر سے ایک ڈر مجھے ضرور محسوس ہونے لگتا۔ یہ سب کچھ جو کچھ میرے ساتھ روز ہوتا ہے، مجھے تو سونے سے ہی اب ڈر لگنے لگا تھا، مگر تھکا ہارا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا کہ کب میں نیند میں چلا جاتا، اور نیند میں جاتے ہی میں راستہ بھٹک جاتا تھا۔ آج پھر سے میں ایک نیا مسافر بنے نئے منزل اور نئے راستے کی گلیوں میں ہموار چل پڑا تھا، اور راستے میں کوئی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ چاروں اور سناٹا ہی سناٹا تھا، وہی ہوا، وہی آندھی، اور پھر ایک طوفان میری طرف آنے کو تھا۔ بجلی کی چمک، کڑکتی ہوئی آواز، بادل کی گرج میں پھر سے دل پکڑے راستہ تلاش کر رہا تھا، اور وہ پائل کی آواز مجھے پھر سے اپنی اور مدہوش کرتی جا رہی تھی۔ میں نے پھر سے اس آواز کے شور پر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا، اور دل میں سوچا تھا کہ آج اس حسینہ سے بات کر کے ہی دم لوں گا۔ چاروں اور سناٹا ہی سناٹا تھا، وہی ہوا، وہی آندھی، اور پھر ایک طوفان میری طرف آنے کو تھا۔ بجلی کی چمک، کڑکتی ہوئی آواز، بادل کی گرج، میں پھر سے دل پکڑے راستہ تلاش کر رہا تھا، اور وہ پائل کی آواز مجھے پھر سے اپنی اور مدہوش کرتی جا رہی تھی۔ میں نے پھر سے اس آواز کے شور پر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا، اور دل میں سوچا تھا کہ آج اس حسینہ سے بات کر کے ہی دم لوں گا۔ مگر جب میں نے اس اندھیری رات میں اپنے ساتھ ان گلیوں میں میرا ہاتھ پکڑے کسی کو محسوس کیا تو میری آنکھ کھلنے سے پہلے میں نے ساتھ چلتے ہوئے واقعی زنیشہ کو محسوس کیا تھا۔ مگر زنیشہ کیسے؟ میں نے جیسے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا، میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں ڈر سے کانپ رہا تھا کہ آج میرے خواب میں زنیشہ کیسے آ گئی تھی؟ کیا یہ وہی حسینہ تھی جسے میں روز محسوس کرتا تھا، یا پھر صرف اور صرف آصف کی باتوں کا اثر تھا جو میں پورا دن زنیشہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا اور سو گیا، اور خواب میں وہی دیکھ رہا تھا جو میرے ذہن میں چل رہا تھا۔ مجھے اس وقت تو پہلے ہی آفس جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی، اور عائشہ ناشتے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں امی کے ارمان کی آوازوں پر دوڑ پڑا تھا اور ریڈی ہو کر عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا، اور مجھے چپ چاپ خاموش دیکھ کر عائشہ میری طرف اشارہ کرنے لگی کہ کیا ہوا ارمان بھائی، آپ کیوں پریشان لگ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں عائشہ، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دراصل بس آفس میں آج کل کام ہے، اتنا زیادہ ہے کہ میں بس اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اوہ اچھا، چلیں پھر ارمان بھائی، ہم ویسے ہی آج بہت لیٹ ہو گئے ہیں۔ ہاں ضرور، چلو، میں یہ کہہ کر عائشہ کو ساتھ لیے نکل پڑا، اور عائشہ کو کالج چھوڑنے کے بعد میں اپنے آفس آ گیا تھا۔ میں اپنی بائک پر عائشہ کو ساتھ لے کر جاتا تھا، اور آفس میں آج تو واقعی بہت زیادہ کام تھا، ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے تک کی فرصت نہیں تھی، اور میں لنچ بریک ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اس بہانے ہی صحیح میں کم سے کم 2 گھڑی بیٹھ کر آصف سے بات چیت کر کے اپنے دل کا تھوڑا بوجھ کم کر لیتا۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد جب لنچ بریک ہوا تو آصف معمول کی طرح میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر لنچ کرنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ آفس کی باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک سے آصف نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں تو پھر ارمان بھائی، کیا ہوا؟ آپ کے ان خوابوں کا کیا مطلب نکلا؟ میں مسکرانے لگا کہ اس کو کیا بتاؤں، یہ تو پہلے ہی میرا مذاق اڑا رہا تھا، پر پھر بھی میں نے کہا، یار میں تو آج بھی وہ خواب دیکھا ہے، مگر اس خواب میں نے آج زنیشہ کو دیکھا۔ وہ ہنس پڑا کہ لو، بس میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سب صرف لڑکی کا چکر ہے، اور اب تو بتانا پسند کرے گا مجھے، یہ زنیشہ کون ہے، کیسی ہے، کہاں رہتی ہے، جو تیرے دل پر اس طرح چھائی ہوئی ہے، اور تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، یا پھر مجھے بتانا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے تو میں نے یہ نام کبھی تیری زبان سے سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا، یار آصف، تو سمجھ نہیں رہا، تو غلط سمجھ رہا ہے، بات یہ نہیں ہے، بات کچھ ایسی ہے کہ میں نے آصف کو اپنے اور زنیشہ کے بارے میں اب بتا دیا تھا۔ وہ بھی میری باتیں سن کر بہت حیرت زدہ تھا،
बात तो वाकई बहुत अलग है। और तेरे ख्वाबों का उससे क्या मेल जोल? मगर तू ही कह रहा है ना कि तूने आज सुनैशा को ख्वाब में देखा। मैंने कहा हाँ यार, देखा तो है, मगर मैं उसे पसंद नहीं करता। ना ही उसकी और मेरे दरमियान ऐसी कोई कभी बात हुई है। आसिफ ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मगर क्या ये भी सच है कि वो तुझे पसंद करती थी? ना, मैंने जवाब दिया, यार आसिफ, मैं ये सब बिल्कुल यकीन से नहीं कह सकता कि वो मुझे पसंद करती भी थी या नहीं। मगर हाँ, उसके अंदर मेरे लिए फिक्र, ख्याल, ये सब ज़रूर देखा और महसूस भी किया, मगर उसने मेरे से इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। जबकि ये सच है कि वो मुझसे अपने दिल की हर बात, अपने घर की, अपनी पढ़ाई की सारी बातें शेयर करती थी। आसिफ ने कहा, अच्छा सुन, तू परेशान ना हो, जल्द से जल्द इससे राब्ता करने की कोशिश कर। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई अपना हमें दिल से मुसीबत में याद करता है, तो हमें इस तरह के ख्वाब से इशारा मिलता है। मैंने आसिफ की बात सुनकर हाँ में इशारा किया और अपने काम में लग गया था। जब आज घर आया तो आयशा की एक दोस्त को देखकर मुझे फिर से जुनैशा का ख्याल आया, क्योंकि उसकी दोस्त सिमल की कई आदतें ऐसी थीं जिन्हें देखकर मुझे जुनैशा की याद आने लगती थी। वो भी सीधी सादी और सादा मिजाज लड़की थी और कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करती थी कि उसके बाद दूसरों को कोई परेशानी हो। और ये सिमल भी ठीक ऐसी ही थी। और सबसे बड़ी हैरत अंगेज बात जो मेरे दिल में छुपी थी, जुनैशा की तरह ये भी बिल्कुल ही दिन से मुझे छुप छुप कर चोरी छुपे देखती थी और मेरी नज़र पड़ते ही आंखें नीचे कर लेती थी। ना जुनैशा मुझसे कभी अपनी पसंद का इजहार किया था और ना ही सिमल ने, जबकि जो मैंने जुनैशा के दिल में खुद के लिए महसूस किया था वही मैं यहाँ सिमल के दिल में भी महसूस कर रहा था। अगरचा मैंने उस रोज़ अपनी अम्मी और अब्बू से बैठकर रात के खाने के दौरान बातें की। मैंने पूछा, अब्बू, आपको फरहान अंकल या अम्मी को रज़िया आंटी के बारे में कुछ पता है? इतना अरसा बीत गया मगर हमारा तो उनसे कोई राब्ता बिल्कुल ही मुनक़ता होकर रह गया है। आखिर हमारा उनसे एक मजबूत और अच्छा रिश्ता था, फिर कैसे हम लोगों ने पलटकर उनकी खैरियत तक ना ली? अब्बू कहने लगे, मगर बेटा, उन्होंने भी तो राब्ता करने की कोशिश नहीं की। और अम्मी ने जवाब दिया कि अरमान बेटा, कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। जब से उस शहर में आकर आबाद हुए हैं, अगर उन्होंने नहीं मालूम किया तो हमने भी कोई खैरियत मालूम करना गवारा नहीं समझा। और ये वाकई अच्छी बात नहीं है। फिर हैरानगी मुझे देखते हुए कह दें, जुनैशा तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी ना, इससे भी कोई राब्ते में नहीं रहा? मैंने सर हिलाकर कहा, अम्मी नहीं ना, वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि जो फ़ोन नंबर मेरे पास था जुनैशा का, वो तो काफ़ी अरसे से बंद ही है और कोई राब्ता हो ही नहीं सका। इस पर अब्बू ने कहा, अच्छा तुम लोग परेशान ना हो, मेरा दरअसल काम के सिलसिले में वहाँ 1-2 रोज़ के लिए जाना है और वहाँ जाते ही मैं उनकी खैरियत मालूम करके तुम लोगों से राब्ता करूँगा। मैंने और अम्मी ने जब ये सुना तो थोड़ा सुकून का सांस लिया। मगर जब अब्बू वहाँ गए और 1 रोज़ बाद अब्बू ने हमें फ़ोन किया तो मैं तो उस वक्त शिद्दत से इंतज़ार में था कि जुनैशा, मगर अम्मी ने जब फ़ोन सुना और चौंक कर हैरत से वो बुत बनी खड़ी रहीं और उनके हाथ से फ़ोन छूट गया था और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने फ़ोन चेक किया तो कॉल कट गई थी। मैंने अम्मी को तसल्ली देकर सोफे पर बिठाकर पानी पिलाया और कहा, क्या अम्मी, आप इतनी परेशान कैसे हो गई? अब्बू ने क्या कहा? वो लोग ठीक तो हैं ना? अम्मी मुझसे गले लगकर रोने लगी, फिर खुद को संभालते हुए कहने लगी, जुनैशा अब इस दुनिया में नहीं है। वो सब कुछ छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है। उसे बचपन से खतरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी अम्मी अब्बू ने उसकी इस बीमारी की भिनक तक न लगने दी थी और दुनिया से भी ये बात छुपाए रखी। मगर जब वो इस बीमारी की आगोश में हमेशा के लिए जा सोई तो उसकी माँ रज़िया आंटी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और वो दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और उनके वालिद फरहान अंकल उन्हें इलाज के लिए मुल्क से बाहर ले गए हैं। जब ये खबर मैंने सुनी तो मैं सर पकड़कर वहीं बैठ गया था और जुनैशा, वो खूबसूरत हसीन चेहरा मेरे दिल दिमाग से जा नहीं रहा था। मेरे आंसू जारी होने लगे थे। जब ये खबर आयशा तक पहुंची तो वो भी खुद को संभाल न सकी और रोने लगी। वो तो जुनैशा को बचपन से ही आप ही कहकर पुकारती थी और जुनैशा भी उसे छोटी बहनों की तरह समझती थी। जब से मैंने ये बात सुनी थी मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई थी। मैं डर से खौफ के मारे नहीं सो सकता था और ना ही मैं सोता था और ना ही मैं अपने ख्वाबों में खोता था। मुझे इस बात का बेहद अफसोस था कि अगर जुनैशा मुझे पसंद करती थी तो उसने क्यों कभी मुझसे इस बारे में जिक्र नहीं किया। आखिर वो चुप क्यों रही? फिर सोचता हूँ
کہ ہو سکتا ہے وہ میرے ڈر سے خاموش رہی ہو، کیونکہ میرے دل میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف اسے ایک اچھی دوست سمجھتا تھا، شاید وہ ایک اچھا دوست نہ کھو دے، اس ڈر سے وہ چپ رہی اور اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکی۔ مگر میں تو خود کو سنبھالنے سے نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ ابو بھی گھر آ چکے تھے اور ہم سب بے حد افسوس کر رہے تھے کہ کاش ہم نے ان کی خبر لی ہوتی اور ان کی مصیبت میں کچھ تو مدد کی ہوتی۔ مگر ہم سب تو یہاں آنے کے بعد اپنی زندگی کی الجھنوں میں اس طرح سے پھنس گئے تھے کہ ہم نے پلٹ کر بھی وہاں کی خبر نہ لی۔ بہرحال ہم نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا شروع کیا اور فرحان انکل سے فون پر رابطہ کر کے ان سے افسوس کا اظہار بھی کیا اور معذرت بھی کی۔ زندگی کی مصروفیات میں ہم لوگ پھر سے واپس آ گئے تھے اور دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ پھر ایک روز عائشہ کی دوستوں کو ٹیوشن پڑھانے کے دوران وہ زمل جب مجھے چوری چوری نظروں سے دیکھ رہی تھی تو میرے دل اور دماغ میں زنیشہ کی یادیں پھر سے تازہ ہو گئی تھیں اور میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ جب لڑکیاں اپنے اپنے گھروں کو چل پڑیں تو عائشہ نے مجھ سے کہا، بھائی آپ کو بھی زمل کو دیکھ کر زنیشہ کی یاد آتی ہے نا؟ میں نے اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہنے لگی، بھائی میں جانتی تھی کہ زنیشہ اندر ہی اندر آپ کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے صاف الفاظوں میں تو نہیں مگر اکثر چھپے دبے الفاظوں میں مجھ سے ذکر ضرور کیا تھا، مگر اس وقت میں نہیں سمجھ سکتی تھی، اور اب یہ زمل کا آپ کو دیکھنے کا انداز بھی وہی بیان کر رہا ہے جو اس وقت زنیشہ کی نظروں سے ظاہر ہوتا تھا۔ میں نے جب سے یہ بات سنی تھی چپ چاپ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور یہی سب سوچتے سوچتے کافی رات گزر گئی تھی کہ گھر میں بھی سناٹا ہو گیا تھا۔ شاید سب سو گئے تھے اور رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا، مگر میری آنکھوں میں تو بالکل ہی نیند نہیں تھی اور مجھے کھڑکی کے دروازے بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ جب اٹھ کر دیکھا تو باہر وہی آندھی تھی اور وہی ڈراونا طوفان جو میری طرف آ رہا تھا۔ چاروں اور سناٹا چھانے لگا تھا۔ رات بہت ہی اندھیری اور ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ میرے تو چہرے کا رنگ ہی زرد پڑنے لگا تھا۔ وہ خوفناک بجلی کی کڑکتی آوازیں، بارش کی شدت میں تیزی اور گرج چمک کے ساتھ بادلوں کی گرجتی آوازیں، اور پھر میرے کانوں نے وہی پائل کی آوازیں سنی اور میں ڈرنے اور گھبرانے لگا۔ جو ہی میری نظر سامنے دور کھڑی اس حسینہ پر پڑی تو میں چونک پڑا اور میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے پیچھے وہ آہٹ دیکھتے ہی مجھے محسوس ہوا اور میری زبان سے زنیشہ کا نام نکلا اور میں سب کو چھوڑ چھاڑ اس پائل کی جھنکار پر گھر سے باہر نکل آیا اور دور سنسان ویرانی کی طرف میرے قدم چلنے لگے تھے اور میں اس خوبصورت حسین لڑکی کے پیچھے پیچھے نکل پڑا تھا اور میرے منہ سے زنیشہ کی پکار نکلنے لگی تھی۔ کیا یہ واقعی زنیشہ تھی جس کی اور میں کھینچا چلا جا رہا تھا؟ اور آج میں اپنے خوابوں میں نہیں اپنی اس حقیقت کے روبرو کھڑا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں اور سناٹا چھانے لگا اور وہی ویران مٹی کا وہ میدان جس کے بیچوں بیچ میں کھڑا تھا، چاروں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں پائل کی آواز سن کر چلنا شروع کر دیتا تھا مگر میں کسی بھی منزل تک نہیں پہنچ پاتا تھا اور جہاں سے چلنا شروع کرتا تھا وہیں آ کر میرے قدم پھر سے رک جاتے تھے۔ میں اپنی منزل کو تلاش کرتا تھا مگر منزل مجھے کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ میں تو اس انجانی راہ پر ایک راہ چلتا مسافر بنا یوں ہی بھٹک رہا تھا اور مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی اور میں اس عجیب کشمکش میں ذہن میں ہزاروں سوالات لیے ایسے بھٹک رہا تھا اور وہ پائل کا شور میرے اندر خوف طاری کر رہا تھا۔ میں چلتے چلتے تھک چکا تھا اور میری سانس پھول رہی تھی جب میں نے خود کو بالکل تنہا اور ویران ایسے مسافر بنا بھٹکتے دیکھا تو میں وہی اس میدان میں بیٹھ گیا، مگر وہاں ویرانی مجھے ڈرا اور سہما ہوا میرے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی لا رہی تھی۔ مجھے اچانک سے وہ حسین خوبصورت لڑکی کی آہٹ پھر سے محسوس ہوئی اور مجھے بھٹکتا ہوا دیکھ شاید وہ مجھے منزل تک پہنچانے آئی تھی یا پھر میرے بھٹکنے کا سبب وہی لڑکی تھی۔ میں یہ سب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میں نے اس اندھیری رات میں اس کے پیچھے پھر سے چلنا شروع کر دیا اور سامنے سے مجھے اس کی آہٹ بے چین کر رہی تھی، مگر جو ہی میرے قدم چلنا بند ہوئے مجھے لگا میرے پیچھے کوئی ہے جو مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پکڑ کر دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ وہ تو واقعی وہی زنیشہ تھی جو مسکراتی ہوئی مجھے گھور رہی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اسے دیکھ کر میں تو اس میں کھو سا گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے لمبے گھنے لہراتے ہوئے بال
اس کی وہ آنکھوں کی چمک، اس نے جب کہا تم مجھے اکیلا چھوڑ گئے اور جاتے وقت ایک پل کے لیے بھی پلٹ کر نہ دیکھا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں اپنے ساتھ لینے آئی ہوں۔ میری طرف وہ اپنا ہاتھ بڑھانے لگی اور میں اس کی اس معصوم باتوں میں پوری طرح کھو گیا تھا۔ جب میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی کوشش کی اور کہا ہاں چلو میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ زنیشہ تو مر چکی ہے، پھر یہ اور وہ کون تھی جس کے پیچھے میں چل پڑا تھا، جس کی پائل کی آواز میں سنتے ہی بہکنے لگا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے کھڑی ہوئی ایک اور خوبصورت حسین لڑکی تھی جو زور زور سے ہنس رہی تھی، کہنے لگی تم اپنا کل بہت پیچھے چھوڑ آئے ہو، اپنے آنے والے مستقبل کی طرف بڑھو، پیچھے مت جاؤ، چلو میرے ساتھ۔ وہ آگے آگے چلتی جا رہی تھی اور مجھے اپنی اور بلا رہی تھی، اور اس کے پائل کی آوازوں پر میں نے پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ میں جو ہی اس کے قریب پہنچا میں نے کہا کون ہو تم؟ اور وہ زنیشہ، وہ جیسے ہی پیچھے پلٹی، وہ اور کوئی نہیں، وہ تو زمل تھی۔ میں نے حیرانگی سے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ زمل، تم یہاں کیسے؟ اور تم کیا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں جو چاہتی ہوں وہی پہلے زنیشہ چاہتی تھی، اور اب زنیشہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، اور اب میں ہی تمہارا مستقبل ہوں۔ آؤ ارمان، آؤ میرے پاس چلے آؤ۔ اور میں چپ چاپ زمل کے پیچھے چل پڑا۔ میں چلتے چلتے رک گیا تھا، جب مڑ کر دیکھا تو زنیشہ مجھے اپنی اور دور کھڑی پھر سے بلا رہی تھی، اور پھر سے دوسری جانب مڑ کر دیکھا تو زمل کے پائل کی جھنکار مجھے بے چین کر رہی تھی۔ مگر زنیشہ اور زمل اس طرح کیسے ایک ساتھ؟ آخر یہ دونوں کون تھی اور مجھ سے کیا چاہتی تھی، اور ان کا آخر کیا مقصد تھا؟ اور میں نے گھر جانا چاہا تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اپنی منزل سے پوری طرح بھٹک چکا تھا اور مسافر بنا ان دونوں کے بیچ آ کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک طرف میرا کل تھا اور ایک طرف میرا مستقبل، یہ دونوں ہی مجھے اپنی اپنی اور کھینچ رہی تھی۔ میرا تو دل کانپ اٹھا تھا، نہ جانے ایسا بھی کیا تھا جو میں ان معاملات میں پھنس کر رہ گیا تھا، اور یہ اس طرح میرا گھر سے باہر اس انجانے ویران راستے پر مسافر بن کر بھٹکنا، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر وہ پائل کی آوازیں جو مجھے بے چین کرتی چلی جا رہی تھی، اور میں ان آوازوں کی جھنکار پر دوڑا چلا جاتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں راستہ بھٹک جاتا تھا۔ میں ایک ایسا مسافر بن گیا تھا جسے نہ اپنی منزل کا پتہ تھا اور نہ ہی اپنے راستے کا، اور میں یوں اس طرح ایک طرف زنیشہ اور ایک طرف زمل، ان کے بیچ اپنے خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں کھڑا تھا۔ میری طرف آؤ، میری طرف آؤ، ایسی آوازیں سن سن کر بے چین ہو رہا تھا، اور دونوں ہی مجھے دیکھ کر زور زور سے ہنس رہی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے آنکھیں بھیج لی اور پائل کے شور سے اپنے کانوں کو بند کر لیا، اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ اور بھاگتے بھاگتے میں ایک تیز رفتار سے آتی ہوئی اس روشنی کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سورج کی کرنیں مجھ کو چھو رہی ہیں، یعنی صبح ہونے کو تھی۔ جب میں نے نظریں چاروں طرف آسمان پر گھمائیں تو صبح کی پہلے اگتے سورج کی کرنیں مجھے راستہ دکھا رہی تھی، اور میں اپنے آگے راستہ صاف دیکھ رہا تھا۔ مجھے میرے گھر کا راستہ نظر آنے لگا تھا، اور میں اس طرف دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے میں گھر کی اور بڑھ رہا تھا، میرے کانوں میں اب پائل کی جگہ تلاوت کی آوازیں گونج رہی تھیں، اور دوسری ہی جانب اذان کی بلند ترین آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں، اور ایک سکون سا میں نے اپنے اندر محسوس کیا تھا۔ اور یہ فجر کا وقت تھا، اور وہ اذان کی آواز مجھے مسجد تک لے آئی تھی۔ میں نے جب مسجد میں قدم رکھا اور وضو کر کے پاک صاف ہو کر میں نے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے اللہ کے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا، اور صحیح راستے کی امید لے کر میں خود اللہ کے سپرد کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نے با جماعت فجر کی نماز کی ادائیگی کر لی تھی، اور جب میں نے نماز میں اپنا سر آخری سجدے میں رکھا تو میں چونک کر فوراً ہی اٹھ بیٹھا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے اپنے چاروں اور دیکھنے لگا۔ میرے گھر کے تمام لوگ اور میرا دوست آصف بھی وہیں موجود تھا، اور ایک نورانی چہرہ جو میرے سرہانے میرے سر پر ہاتھ رکھے تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے۔ وہ ایک سفید داڑھی والے روشن نورانی چہرے والے ایک بزرگ تھے جو مجھے اس خوفناک اندھیری رات سے نکال کر صبح کے طلوع ہوئی روشنی میں واپس لے آئے تھے۔ آج ایک بھٹکتے ہوئے مسافر کو اپنا راستہ مل گیا تھا، اور میں نے عہد کر لیا تھا کہ میں آج سے نماز کی باقاعدہ پابندی کروں گا اور پھر سے راستہ نہیں بھٹکوں گا۔
اور جب گھر والوں نے مجھے بتایا تو میں تو روح ہی لرز کر رہ گئی۔ میں یہ تو جان چکا تھا کہ میں آج بھی ایک خواب کے ذریعے خوفناک حقیقت کا سامنا کر رہا تھا، مگر جب امی نے کہا کہ تم اس شہر سے جب سے آئے تھے تم ایک جن زادی کے اثرات میں تھے اور وہ اثرات زنیشہ سے جڑے تھے، تمہیں زنیشہ نہیں اس پر جو جن زادی تھی وہ پسند کرتی تھی، اور جب تم یہاں آئے تو وہ بھی تمہارے ساتھ یہاں آ گئی، اور پھر تمہیں اس نے یہاں آ کر زنیشہ کی جگہ ایک نیا چہرہ دکھایا۔ میں نے کہا کون؟ وہ زمل؟ اس بات پر عائشہ نے سر ہلا اور بتایا کہ بھائی پہلے دن سے آج تک زمل ہمارے گھر پر ٹیوشن کے لیے آئی ہی نہیں تھی۔ جب میری اس سے کوئی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی میں تو اپنے چچا کے گھر ان دنوں لاہور گئی ہوئی تھی اور آج ہی لوٹی ہوں۔ اس کے بعد تمہارے خوابوں کی تعبیر جب آصف نے کسی بزرگ کو بتائی تو وہ سمجھ چکے تھے کہ تم ایسے کسی کے اثرات میں مبتلا ہو، اور اس کی وجہ سے تمہارے ذہن نے کام کرنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور تم جو چیزوں کو سوچ رہے تھے وہی حقیقت بن کر تمہارے خوابوں کے راستے تم تک پہنچ رہی تھی۔ تم نے بھلے ہی ہم سب کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، مگر زنیشہ کے والد نے جب اس کے اوپر اثرات کا بتایا تھا اور ہم نے بھی یہاں آ کر تم سے اکثر ایسی ہی باتوں کو نوٹ کر لیا تھا، تم اکثر خود سے باتیں کرتے تھے اور جو کچھ تمہارے ساتھ خواب میں ہوتا وہ تم سوتے ہوئے اپنی زبان سے سب کچھ روز رات بیان کرتے تھے۔ اور بیٹا میں نے یہ سب جان لیا تھا، مگر میں نے اور تمہارے ابو نے پھر آصف سے بات کی اور ان بزرگ سے تمہارا علاج شروع کروا دیا، اور آج تمہارا وہ روحانی علاج پورا ہو گیا۔ اب تم زنیشہ کے لیے اس جنزادی کے اثرات سے آزاد ہو۔ بس یاد رہے کبھی بھی نماز کی پابندی اور اللہ کا راستہ نہ چھوڑنا، کیونکہ انہی کی وجہ سے آج تمہیں آزادی ملی ہے۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں جان چکا تھا کہ زنیشہ اور زمل کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ، بس میرا ذہن جو مجھے تصور کروا رہا تھا وہی میں سچ سمجھنے لگا تھا، اور ذاتی زنیشہ کی جان بھی اس کے اثرات کی وجہ سے گئی تھی۔ اور اس کے بعد اس جنزادی نے میرے سامنے آنے کے لیے عائشہ کی دوست زمل کا چہرہ لے آئی تھی اور مجھے پھر سے زنیشہ سے جڑی ہر وہ بات یاد دلائی تھی جس کا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آج اس بات کا پورا 1 سال گزر گیا تھا اور اب میں پوری طرح سے ٹھیک تھا، اور میں اب اللہ سے لو لگائے بیٹھا تھا، اور مجھے اب صرف اللہ ہی اللہ کی آرزو تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔